अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, उनमें सबसे बड़ी तो ये है कि इमरान खान साहब के जो मुलाकात हुई है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ, फवाद चौधरी के साथ, और इसके अलावा उनके बहुत सारे वकला भी वहाँ पे मौजूद थे। उनसे उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि 500 दिन आज आपको पता है कि उनको हो गए हैं जेल के अंदर, और उन्होंने कहा कि 500 दिन क्या, अगर मुझे 500 साल भी रहना पड़े तो मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डील नहीं करूँगा। तो ये उन्होंने एक दफ़ा फिर रीइटरेट किया कि कोई ऐसी डील शील की बात नहीं है, जो उनके असूल हैं वो उनके ऊपर वो कारबंद हैं, और बेसिकली जो वो मुतालबे कर रहे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो पड़ा है जियो न्यूज़ के चेहरे मुबारक के ऊपर, और वो मारा है, किसने मारा है? वो रिचर्ड ग्रनेल ने मारा है, क्योंकि इन्होंने उसको रिडिक्यूल और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की थी। तो उसने फिर आगे से फिर वही बात कही है कि इमरान खान को रिलीज़ करें, उस पर भी बात करेंगे। बाकी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, किस तरफ जा रही हैं हम लोग, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त 26 नवंबर का वाक़या है उसके ऊपर लहदे हो रही है, और उसके ऊपर अब इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी प्रेशर आना शुरू हो चुका हुआ है। और ख़ास तौर पे इस तरह की जब सिचुएशन जब बन रही है, जिस तरह की टीम ट्रंप की बन रही है, अब यूँ लग रहा है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी अब एक मूवमेंट किस्म की जो है वो हमें नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, स्पेशली इन द यूएस, वो अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। इसका भी ज़रा तजिया करेंगे, और अगर थोड़ा सा मौका मिला तो शाम की भी बात कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, शाम में क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आएगा। और इन तमाम अमूर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखे हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब, बहुत अच्छे राइटर, मैंने आपको हमेशा कहा है कि उनको पढ़ा करें, फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं। हियर कम्स साद हफीज़ साहब। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम हसन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ा सा जियो की बात हो जाए, इमरान खान से भी पहले, और वो ये है, मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ कि ये हुआ ये कि जब आज बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ कि जियो न्यूज़ ने एक ट्वीट किया, और जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा जी कि जो ये जो रिचर्ड ग्रनेल साहब आए हैं, इनके बारे में उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ ट्वीट क्या किया। उन्होंने कहा जी कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रनेल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर, और फिर यहाँ तक उन्होंने मौकूफ नहीं रखा, फिर उन्होंने इसका इंग्लिश तर्जुमा भी किया और साथ लिखा कि गे रिचर्ड ग्रनेल अपॉइंटेड एज ट्रम्प्स स्पेशल ऑनवाय। अब ये बेसिकली इन्होंने उसको टारगेट किया, और उसका जो आपको पता है कि यहाँ पे जो एक मूवमेंट भी है पूरी दुनिया में, LGBTQ+, और ये सारा सिलसिला जो है, उसके अंदर उन्होंने उसकी तस्वीर लगा के उसको कहा जी कि ये गे है। अब ये किसी का पर्सनल मामला जो है उसको इस तरह पब्लिकली एक किस्म के रिडिक्यूल करना और उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करना, ये जो सूरत हाल हुई है, इसका रिएक्शन आया, उसको किसी ने बताया होगा कि आपके मुतालिक पाकिस्तान में ये लिखा गया है, फिर उसने उसका जवाब दिया। उसने जवाब दिया और उसने कहा कि आई विल से इट अगेन, और उसने साथ उनको जियो न्यूज़ को एड्रेस किया कि आई विल से इट अगेन जियो न्यूज़, फ्री इमरान खान। अब ये जो बात है, ये रिचर्ड ग्रनेल ने कही है अपनी अपॉइंटमेंट के बाद, यानी उसकी जो नोटिफिकेशन आ गया है उसके बाद अब ये कही है। तो इस काइंड ऑफ सेमी ऑफिशियल, क्योंकि अभी ज़ाहिर है इन्होंने टेक ओवर तो नहीं किया इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन उस नोटिफिकेशन के बाद इनका जो स्टेटस है और स्टेचर है वो तो डिफरेंट है पहले से। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये जियो न्यूज़ का जो एक सिलसिला हुआ है, इस तरह किसी को रिडिक्यूल किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे? बिल्कुल नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। हिमाकत की है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त। इनको ये समझ में नहीं आती बात कि ये चीज़ें अमेरिका जैसे मुल्क में और बेसिकली वेस्ट में अच्छी नहीं समझी जाती। ये पर्सनल प्रेफरेंस है ग्रेनेल की, और यहाँ इस तरह की बातें नहीं करते, इतनी डायरेक्टली नहीं करते। और दूसरा जो मेन पॉइंट है इसमें कि आप इतने सीनियर ऑफिशियल जो कि आ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास साथ, तो उसको आप इतना ऐसे रिडिक्यूल करेंगे तो आप अपना एनिमी बना रहे हैं, अपना दुश्मन बना रहे हैं। आप कोई बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया बात कि किसने किया है और क्यों किया है। और ये बेसिकली जब उन्होंने किया है, और फिर मैंने देखा जाके इनकी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर, फिर इन्होंने इसको मेरे ख्याल डिलीट भी कर दिया हुआ है, और ये फ़ौरन इनको एहसास किसी ने दिलाया होगा कि ये आपने बहुत बड़ी भंड किया है और ये आपको इसका पे करना पड़ेगा, प्राइस देनी पड़ेगी। क्योंकि ये आपको ये भी याद होना चाहिए साथ भाई कि जियो न्यूज़ जो है
ایک زمانے میں یہ امریکن ڈالرز کے اوپر یہ بڑے بڑے پروگرامز لیا کرتا تھا اور بڑی بڑی کیمپینز جو تھیں وہ یہ کیا کرتے تھے، ذرا سوچئے اور اس طرح کی جو تھیں نا، یہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی کیمپینز یہ لیتے تھے، امریکن فنڈڈ جو کیمپینز ہوا کرتی تھی. تو یہ اب یہ بھول جائیں کہ ان کو یہ اس طرح کی چیزیں ملیں گی، کیونکہ جو لوگ یہ آ رہے ہیں اور جن کے ساتھ انہوں نے ان کو ریڈیکیول کیا ہے، میرا خیال ہے دے ول ہیو ٹو پے دا پرائس. جی، اور میرا یہ خیال ہے کہ کل آئے گا ایک بیان جی این نیوز سے کہ یہ ہمارے ہم نے نہیں کیا، یا جس نے کیا وہ آتھورائز نہیں تھا کرنے یا اس کو ہم نے نکال دیا، اس کو نکال دیا. تیسری چیز آپ نے بڑی اچھی کی. تو یہ تو نارمل ہے، یہ ڈیمیج کنٹرول ہو گیا، ڈیمیج کنٹرول. ہاں لیکن یہ ہمارے میڈیا جو ہے، یعنی یہ اب دیکھیں یہ میڈیا جیو کا یہ لکھنا جو ہے، یہ صرف جیو کا لکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کون ہے اور جو ان سے سارے کام کرواتے ہیں. اور اس وقت تو یہ تو بیسیکلی ایک ہائیڈ گن کے طور پر کام کر رہے ہیں. ان کا یہ جرنلزم کو تو کر ہی نہیں رہے، یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، ہمیں جو پیسے دے گا اس کے لیے ہم کام کریں گے. بیسیکلی اٹس ناٹ اے جرنلسٹک آرگنائزیشن، دس از بیسیکلی ہیز بیکم اے پبلک ریلیشن کمپنی. جی، فار دا گورنمنٹ اینڈ فار دا اسٹیبلشمنٹ. بالکل. جیو نیوز میں بہت فالو کرتا ہوں اس کو. اگر مجھے کوئی گورنمنٹ کی نیوز چاہیے تو ڈیفینیٹلی اٹ از نو لانگر انڈیپینڈنٹ میڈیا جو کہ ہم چاہتے ہیں. تو اگر جبھی تو اور بھی مجھے پرپلیکسڈ ہوں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ بھائی یہ ایسی چیز آفیشیل میڈیا سے، اور وہ بھی گرینیل کے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے اور اسٹوپڈیٹی ہے. اور پھر اس نے کیسا جواب دیا، یہ بھی دیکھیں نا، اس نے بھی ایسا کھڑکا کے جواب دیا نا. اس نے کہا کہ ابھی بھی میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ فری عمران خان. جی جی جی. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے، اب اس میں ہمیں ایک موڈ تو نظر آ رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا موڈ کیا ہوگا. اب دیکھیں یہ آفیشیل ہونے کے بعد بھی اگر ان کا یہی بیان ہے کہ فری عمران خان، اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک میسیج تو دے دیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی. ڈیفینیٹ میسج دیا ہے. اتنا اس سے زیادہ ڈائریکٹ میسج اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو نہیں مل سکتا تھا کہ میں اسپیشل پروجیکٹس کا انچارج ہوں گا، میں آ رہا ہوں، اور آپ نے خیر جو کچھ آپ نے ریڈیکیول کیا مجھے، لیکن میرا جو سٹانس ہے وہ کلیئر ہے. اور اس نے ریپیٹ کیا سٹانس کو کہ فری عمران خان، فری عمران خان. اب یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے سمجھنا پڑے گا، یا تو ان کو تھوڑی سی ٹریننگ ہونی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ کہ جو بین الاقوامی معاملات ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے، کیا جارگن یوز کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اب ان کو پتہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جتنا ان کا ایکسپوجر ہے، مجھے اب افسوس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ میں چونکہ اس ادارے کے ساتھ کام کر چکا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ادارہ کسی زمانے میں اچھا خاصا ادارہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ کہاں پہ پہنچ گیا اور اس کی جو پالیسیز ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. جی بالکل، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے اس کو. جنگ اخبار اور یہ پورا جو میڈیا نیٹ ورک تھا یہ جیو کا، اور جو براڈ کاسٹ تھا اچھے ہوا کرتے تھے، ریزنیبل ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو بالکل 4-5 سال سے تو بالکل ہی عجیب ہو گیا، بہت ہی عجیب ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے جرنلزم کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. پاکستانی جرنلزم جو ہے اس میں نئے لوگ آنے چاہیے تھے، اچھے لوگ آنے چاہیے تھے تاکہ ہم لوگ پاکستان میں ایک اچھا جرنلزم دیکھتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تو پاکستان کا جرنلزم ہو ہی نہیں رہا. ایون بڑے جو اخبار، ایون ڈان کو بھی میں دیکھتا ہوں، ڈان بھی دے ہیو بیکم ماؤتھ پیس ایز ویل. جی وہ بھی ہوتے جا رہے ہیں ماؤتھ پیس. کچھ کریٹیکل آرٹیکل کبھی آتے ہیں بیلنس رکھنے کے لیے، لیکن وہ زیادہ کلیور ہیں ان سے، جیو سے. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ کہ سٹانس جو ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کا، یہ خود کو ختم کر رہے ہیں اسینشلی، کیونکہ یہ بیسکلی پش کر رہے ہیں لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر، جہاں کی وہ انڈیپینڈنٹ انالیسس جیسے یہ شو ہوتا ہے اس کی طرف جائیں، اور تو یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے، بالکل کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جب کریڈیبلٹی لوز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ بالکل فیوچر آپ سمجھ لیں کہ ڈارک ہو جاتا ہے. جی تو یہ اچھا، میں ادھر آتا ہوں جی دوسری طرف، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور میں ایسے کرتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کا میسج جو ہے جو آج انہوں نے بھیجا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور پھر اس پہ میں آپ کا کامنٹ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی، یہ بیسیکلی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ناحق قید میں 500 دن مکمل ہونے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے ورکرز اور وکلاء سے اڈیالہ جیل میں گفتگو. انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور
پھر انہوں نے کہا کہ میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اللہ الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرامن شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلوائیں۔ ہم اس واقعہ کو کبھی بھی بھولنے نہیں دیں گے اور اپنے ورکرز اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ مجھے ورکرز اور وکلاء نے بتایا ہے کہ ابھی تک سامنے آنے والے 12 شہداء وہ ہیں جنہیں 26 نومبر کو مغرب سے پہلے شہید کیا گیا، یعنی دن کے اندر، اور باقی لوگوں کو رات کو علاقے کی بجلی بند کروا کر گولیاں ماری گئیں۔ ان کو کدھر غائب کیا گیا ہے یہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں۔ ابھی بھی درجنوں افراد مسنگ ہیں۔ مسنگ پرسنز کو تلاش کرنا اور تمام ڈیٹا پبلک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میڈیا سمیت ہزاروں لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ اور بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کے بعد ہسپتالوں کا ریکارڈ غائب کرنے اور شہداء کی لاشیں ورثاء کو فراہم کرنے سے انکار کی بھی میڈیا رپورٹس موجود ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے آزادانہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں سینئر ترین سپریم کورٹ ججز شامل ہوں۔ قوم تیار رہے، میں جلد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کہیں تھوڑا سا بھی بچ کر رہے ہیں یا کوئی ان کی جو پائے استقامت ہے اس میں کوئی لغزش آ رہی ہے۔ مجھے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بالکل یہی میری پوزیشن ہے، اور یہ ٹویٹ اور بھی کلیئر ہے کہ وہ خان کوئی ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اور میں فائنینشیل ٹائمز کا یہ سامنے ہے میرے، میں پڑھ رہا تھا تو اس میں عمران خان کے بارے میں ہے بالکل، پاکستان ملٹری اسٹرگلز ٹو سالو عمران خان پرابلم، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یہ کافی سرکولیٹ ہوا ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا ٹویٹ، دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، سچویشن کو، اور وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی اور عمران خان اپنی پوزیشن میں فرم رہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے لیے۔ کیا ہوگا؟ بیسکلی یہی ہوگا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی کنٹینیو ٹو بی اے اسٹینڈ آف۔ اور جو سب سے بڑی بات ہو رہی ہے کسانہ صاحب اس کی وجہ سے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بیسکلی آج کل جو لوگ کرتے ہیں دن میں، میرے خیال میں 8 گھنٹے میں جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، 4 گھنٹے آر اسپینٹ آن عمران خان دس ایشو، تو وہ فوکس کر ہی نہیں سکتے، گورننس کے اوپر فوکس کر ہی نہیں سکتے، اینڈ دس از اے ویری میجر ایشو فار دا کنٹری۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی ملک چل نہیں سکتا، دے ہیو ٹو ریزالو دس پرابلم، ہی کین سٹ دیر۔ انہوں نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، تو ٹائم از آن ہز سائڈ، ٹائم از ناٹ آن دیئر سائڈ۔ یہ بات ہمیں بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ ٹائم از آن ہز سائڈ، کیونکہ وہ ہی کین ویٹ ایز لانگ ایز ہی وانٹس ٹو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ٹویٹ میں بھی وہ بھی ایسنشلی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، یہی کہہ رہے ہیں۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب ان کی باری ہے ذرا پینک ہونے کی، کیونکہ ادھر سے اب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو موڈ ہے وہ کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اسپیشلی یو ایس کا، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا۔ اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ بھی کل ہم بات کر رہے تھے کہ جنوری کے اندر فرسٹ ویک آف جنوری میں شاید ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو کہ بائی پارٹیزن ڈیلیگیشن ہے یو ایس کانگریس کا، اور وہ اسی لیے آ رہا ہے پاکستان کے حالات دیکھنے کے لیے۔ اور اگر وہ آ کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ وہاں پہ آ کے عمران خان کو دعوت دے دیتے ہیں کہ جی آپ انوگریشن میں شامل ہوں 20 جنوری کو، تو پھر کیا کرے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ایڈمنسٹریشن؟ بہت ہی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ اور اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ڈیمانڈ کو، تو پھر تو ان کا کوئی بیسکلی کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں رہتی ان کی essentially۔ تو یہ تو بیسکلی یہی ہے کہ either you say absolutely not or you can't sit on the fence on this۔ وہ تو ڈائریکٹلی ایک آپ کو انویٹیشن آئے گا ان کے لیے کہ آپ وہاں آئیں، تو یہ اگر منع کر دیتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے بہت مشکلات بڑھ جائیں گی۔ امریکن پریشر، کیا ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکن پریشر لے سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں لے سکتی، اور سب سے بڑی بات تو وہ پھر آ جاتی ہے آئی ایم ایف کی اور ویریس فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، کیونکہ ہمارا ملک تو 3 مہینے کی ریزروز کے اوپر چلتا ہے جی، کسان صاحب کو تو پتا ہے۔ تو اگر ذرا سے بھی کوئی ڈسٹربنس آئی آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر
تو بری حالت ہو جائے گی پاکستان کے اندر. یہ صحیح بات. ہماری اکانومی جو ہے جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست چل رہی ہے, اس کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے اگر یہ کچھ ریزسٹ کرتے ہیں تو؟ وہی اسینشلی تو یہ ہوگا نا کہ اگر یہ آ گیا, جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے بات کی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام صرف نہیں ہے, اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے چائنیز سپورٹ, اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے سعودی سپورٹ, یو اے ای کی سپورٹ, قطر کی سپورٹ. یہ بہت سے ملک جو سپورٹ کرتے ہیں وہ تو بیسکلی آئی ایم ایف کے اوپر دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ مانیٹر کرتے ہیں ہر چیز. اگر یہی ہٹ جائیں سین کے سے تو دے ول لوز ان کا جو ہے نا کمفرٹ زون, دے ول لوز دیٹ کمفرٹ اینڈ دے ول withdraw their funds. خیر امیڈیٹ نہیں کریں گے, بٹ پاکستان دین ول ہیو ٹو رش ٹو فائنڈ alternatives ٹو دس پروگرام, یہ کہہ رہا ہوں میں. اور وہ ان کے پاس alternatives ہے نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سعد بھائی, ہمیں لکیلی جوائن کر لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے, میں نے زحمت دی ہے ہارون رشید صاحب کو, ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا چل رہی ہے. السلام علیکم ہارون بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, میں نے آپ کو صبح صبح ذرا تنگ کیا, بہت شکریہ. لیکن یہ کہ یہ مجھے بتائیں کہ عجیب عجیب قسم کی خبریں آ رہی ہیں. ایک تو جیو نیوز کو سنب کیا ہے رچرڈ گرنیل نے, جن کی ابھی کل ہی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھا کہ عمران خان صاحب کی کل ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, شاہ محمود قریشی صاحب بھی اور فواد چودھری بھی, اور انہوں نے کہا کہ میں 500 دن کیا, میں تو 500 سال بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ چیزیں کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کیا امریکن پریشر جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کو بچ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے امریکن پریشر بھی, وہ جنرل ضیاء الحق نے جب روسی فوج افغانستان میں داخل ہوئی تو جنرل ضیاء الحق سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوگا, دنیا ہماری مدد کرے گی؟ انہوں نے کہا اگر ہم کچھ کر دکھائیں گے تو دنیا بھی ہماری مدد کو آئے گی. پھر انہوں نے بنگلہ دیش کے جنرل ارشاد کو ٹیلی فون کیا, پھر جناب کچھ اور مسلمان ملکوں کو ٹیلی فون کیا, 1.5 سال اکیلے لڑتے رہے, سوائے اس کے صدر سادات کے کسی نے کوئی مدد نہیں کی. اس کے پاس کچھ رائفلیں پڑی تھی, وہ گلٹی تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ, وہ اپنے کو امیج بہتر بنانا چاہتا تھا. 1.5 سال کے بعد امریکی امداد آنا شروع ہوئی. ریسٹ از دا ہسٹری. اگر پاکستانی کچھ کریں گے, اوورسیز obviously اوورسیز پاکستانی دباؤ بڑھائیں گے, اور یہاں سے بھی کوئی دباؤ ہوگا تو سیاست دان تو بزنس مین کی طرح ہوتے ہیں, جس کام میں فائدہ ہو وہ فائدہ تو ہے. 70% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے حامی ہیں. یہ امریکہ سروے کر چکا ہے, سعودی عرب کر چکا ہے, ترکی کر چکا, میں آپ کو بتا چکا ہوں, چین کر چکا. ٹھیک ہے, تو ابھی جو چیزیں ہیں وہ کس طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ جو امریکن موڈ ہے وہ تو نظر آ گیا. رچرڈ گرنیل نے جو سنب کیا ہے جیو نیوز کو, اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ فری عمران خان, ریلیز عمران خان. تو یہ تو اب ایک قسم کا آفیشیل ہو گیا نا, اب تو وہ آفیشیل لیول پہ بات کر رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے ٹرمپ ویسے بھی عمران خان کو پسند کرتا ہے, ذاتی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے, اور اب حال 70% پاکستانی اس کے حامی ہیں. یہ ایک بڑی ریئلٹی ہے. لیکن یہ تو مطلب جو کچھ آفر کر سکتے ہیں عمران خان تو نہیں آفر کر سکتا. اور یہ تو کہیں گے کہ جناب والا اگر آپ کہیں تو ہم اپنے نام بھی ہماری تجویز کر دیں, ہم اپنے نام بھی بدل لیں گے. دیکھیں نواز شریف اور زرداری امریکن ایجنڈے کے ساتھ 100% متفق ہیں. انڈیا کی بالادستی چاہتے ہیں, افغانستان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں, اڈے دے سکتے ہیں جو ان کے پاس میں ہو. تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ اسرائیل میں بہت, سعودی عرب میں بہت دباؤ آ گیا ہے سیریا کی تباہی کے بعد کہ آپ تسلیم کریں, اور سعودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو کنونس کرنے دیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ بھی پبلک کی بیکنگ کے بغیر یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں اسرائیل والا؟ ان کو پبلک بیکنگ تھی دھاندلی کے لیے, لیکن یہ تو بہت بڑا مشکل ہوگا, ویسے بہت مشکل ہوگا, خود سعودی عرب کے لیے بھی مشکل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ دھاندلی کے لیے ان کو پبلک بیکنگ تھی. اچھا, آج ویسے یہ خبریں آ رہی تھیں, کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ جی بلاول صاحب جو ہیں وہ کچھ نو کانفیڈنس لانے کے لیے سوچ رہے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اس حکومت کے جانے کے لیے سنیں کچھ لوگ پر تول رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا. وہ ان کی سیٹیں ہیں کتنے کہ وہ نو کانفیڈنس لے آئیں گے. تو شہباز شریف صاحب اس وقت پھر ان کا کیا بنے گا؟ ابھی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر نکال سکیں. بلیک میلنگ کے لیے کر رہے ہیں وہ. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ مطالبہ بنوا لیں گے, کچھ پیسے لے لیں گے,
اور اس میں مطلب سندھ میں تو فارمولا بڑا سمپل ہے, شاید آپ کو بتایا بھی تھا. 100 ارب کا منصوبہ ہے تو 35 ارب روپے پہلے رکھ لیے جاتے ہیں, پھر حسب توفیق اور بھی رکھ لیے جاتے ہیں. خواہش ان کی بہت ہے, بے چین ہو رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے, لیکن نون لیگ انہیں کیوں وزیر اعظم بنائے گی؟ تو ابھی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ظاہر ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ جی موڈ کیا ہے ادھر کا, اور اس کے بعد پھر اس کو نہ خاطر میں لانا یہ تو مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کیا امریکن پریشر اگر آئے گا تو ریزسٹ کر سکیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے صرف امریکن پریشر کی بات نہیں ہے, بہت سے اور فیکٹرز ہوتے ہیں. باقی ایک تاریخی اصول ہے, 2 تاریخی اصول ہیں. جو ایک یہ ہے کہ اقلیت اکثریت پہ تادر حکومت نہیں کرتی اگر اکثریت اٹھ کھڑی ہو, کسی نہ کسی درجے میں وہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا انحصار داخلی صورتحال پہ ہوتا ہے. تو یہ اپنا اقتدار ایک ایسی لعنت ہے نا کہ اس کا نشے سے آدمی باہر نہیں نکلتا. ملک ٹوٹ رہا تھا, وہ یحییٰ خان نیا کانسٹیٹیوشن جاری کر رہا تھا, لیکن انہیں رہنا نہیں ہے. قاضی عیسیٰ کہاں ہے, عیسائی کا سابق چیف کہاں ہے, یہ سب بھاگ جائیں گے, لیکن وقت کا تعین نہیں ہو سکتا. وقت کا تعین نہیں ہو سکتا. تو آئندہ چند دنوں میں آپ کو عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, چند دنوں میں نہیں. ایک دن پی ٹی آئی والے جو ہے نا یہ کالے بڑے نے یہ کہنا ہے, وہ ایک وہ نعیم الرحمان صاحب ہے جماعت اسلامی کے امیر, وہ چاہتے ہیں کہ اثر تک انقلاب آ جائے. ایک پی ٹی آئی والوں کا بھی یہ حال ہے کہ 3 دن میں ہو جائے. وہ بے وقوف احمق آدمی جو ہے جس کا نام علی امین گنڈا پور ہے, وہ کہتا میں اسلحہ لے کے آؤں گا, وہ ساری سبٹاج کر دیتا ہے. جو کچھ بنتا بناتا ہے اس کو سبٹاج کر دیتا ہے. جب وہ اسلحے کی بات کرے گا تو نقصان کس کو پہنچے گا؟ دوسری غلطی یہ ہے گالی بکتے ہیں. بھائی طاقت دلیل میں ہوتی ہے, گالی میں نہیں ہوتی, تانا زنی میں نہیں ہوتی. اور اپنے لیے ایسا ماحول. اب عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کا قصہ چھیڑ دیا. سول نافرمانی کامیاب ہو سکتی ہی نہیں ہے. اختلاف ہے حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے, پالیسیوں سے. پاکستان سے کیا اختلاف ہے جی کہ اپنا وہ باہر سے جو پیسے آتے ہیں وہ بند کر. صحیح بات ہے. چلیں ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایک بڑے اہم آدمی نے کہا تم جا کال کرو. میں نے کہا میں ٹھیکر لیا ہوا. راجا عارف علوی سے کہو جائے, تم لوگ جاؤ, تم ڈرتے کیوں ہو اس سے؟ جب تمہارے پاس مضبوط دلیل ہے تو جاؤ, جا کے بات کرو. صحیح بات. چلیں ہارون بھائی, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ تھے جی ہارون رشید صاحب, سینئر صحافی اور ہمارے دوست بھائیوں کی طرح ان کا ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے اس سے آپ کیا اخذ کر رہے ہیں سعد بھائی؟ کیا لگتا ہے آپ کو آئندہ چند دنوں میں؟ یہ چند دنوں کی بات تو نہیں ہے. میں اس بات پہ تو ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چند دنوں میں ریزالو نہیں ہوگی ایشو. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ گرینیل جو ہے یہ تو ایک بندہ آیا ہے نا. لیٹس سی کہ بھائی کتنی ان پٹ آتی ہے سینٹ کام کی, جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور جو بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور ہارون صاحب نے بھی کہی کہ اب ویسٹ ایشیا میں پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور پاکستان کس پوزیشن میں ہو, عمران خان تو نہیں کریں گے, لیکن پاکستان کی جو کرنٹ یہ انلیگل گورنمنٹ ہے اور جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, they can take that risk. اگر ان کے اوپر زیادہ پریشر آیا سعودیز کا, اور دوسری چیز بڑی ہے, اگر کوئی میجر فائنینشیل پیکج ان کو آفر ہوا which they can sell, میجر کی بات کر رہا ہوں میں, تو things can change. تو میں اس کو سوچنا چاہیے ان چیزوں کو. لیکن اس میں جو ہماری اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں نا, جو اب لوگوں کے کویشچن یہ کہتے ہیں جی کہ اب ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی تو نہ ٹانگیں ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں نہ اس کا کچھ ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہی ہے. یہ تو صرف اپنے کیسز انہوں نے ختم کرنے تھے وہ کر لیے, باقی لوٹ مار کر رہے ہیں. جو انہوں نے کھانا پینا تھا وہ کر لیں یا کر لیا ہوگا میرا خیال ہے کافی حد تک. تو اس طرح کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی تو ایک برڈن بن چکی ہوئی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. وہ بن چکی ہے ڈیفینیٹ برڈن. میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, لیکن غزہ کے اوپر جو اتنا غصہ ہے مسلم ورلڈ میں بہت زیادہ,
تو وہ ایک پیوٹل فیکٹر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سیل کرنا کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ تعلقات ہو جائیں وہ بہت ہی مشکل ہوگا کسی کے لیے بھی. تو یہ بات ختم کر دوں. پھر بات آ گئی آپ نے گورنمنٹ کا پوچھا. دیکھیے میں نے کہا نا ان کی اٹینشن تو عمران خان اور عدیالہ میں ہے بیسکلی آدھے وقت یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کوئی ملک آگے تو نہیں بڑھ رہا نا. اسٹینڈ اسٹل کے اوپر ہے, اسٹیٹس کو ہے, اور وہ اسٹیٹس کو تو نیگیٹو ہوتا ہے, پازیٹو تو نہیں ہوتا نا. تو یہ بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مومنٹم نہیں ہے ملک کا, کوئی آگے بڑھنے کی پاسبلٹی نہیں ہے جب تک کہ یہ ریزالو نہیں ہوگی, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ریزالو نہیں ہوگی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اصل بات تو یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور شاید اسی وجہ سے دیکھیں یہ جو مختلف لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں, مختلف لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے. میں بلکہ آپ کو ایک کانگریس مین کا ایک اور ٹویٹ دکھاتا ہوں, اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کا موڈ جو ہے وہ اس وقت کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہیں جی ریپرزینٹیو جان جیمز, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اینی گورنمنٹ دیٹ مرڈرز اٹس اون innocent citizens is illegitimate and the November killings by Pakistani forces is no exception. No regime should silence its people through violence. I stand with my Pakistani brothers and sisters in calling for justice and freedom. اب دیکھیں یہ امریکن موڈ آپ کو اس سے نظر آ رہا ہے. یہ کانگریس مین جو ہیں یہ عام سے لوگ تو نہیں ہوتے, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جی ہاں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اگر یہ if he is joined ان کے ساتھ مل جائیں 40 اور تو بہت بڑا پریشر پڑ سکتا ہے. اسی سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں. وہ تو عورتوں کا آپ کو پہلے بیسکلی they have said ریزولوشن میں بھی, لیکن اس کے اوپر اگر ریزولوشن پاس ہو گیا یہ نومبر 26 کے اوپر تو پھر کافی اس کا میجر امپیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. اور اسی وجہ سے اس جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جان جیمز نے, اس کے اوپر پھر پریزیڈنٹ الوی جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تھینک یو ویری مچ, تھینک یو فار وائسنگ یور کلیئر اوپینین اینڈ اسٹینڈنگ ود دی ڈیموکریٹک پیپل آف پاکستان ہو آر سفرنگ اے فاشسٹ نیکڈ ڈارک اینڈ بروٹل ٹیک اوور بائی دا ڈیپ اسٹیٹ. کلنگز, کڈنیپنگز اینڈ ٹارچر cannot silence us. These criminals must immediately, یہ آگے سے پتہ نہیں کیا, free Imran Khan and I assure the world that we will rebuild Pakistan from the ashes of their massacre and destruction into a democratic, peaceful and prosperous country inshallah. اب یہ سابق صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کلنگز بھی ہوئی ہیں, کڈنیپنگز بھی ہوئی ہیں اور ٹارچر بھی ہوا ہے اور یہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ کروا رہی ہے. اب یہ ذرا دیکھ لیں. جی اور ان کا ابھی تک اثر تو ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں. ایکس پریزیڈنٹ ہیں. اب یہی بات ہے نا کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ پکڑ رہا ہے, گیدرنگ مومنٹم پکڑ رہا ہے ڈیفینیٹلی. ہاں لیکن ساتھ ہی اس میں اب دیکھیں نا انٹرنیشنل جو ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ذرا ہمیں دیکھنے چاہیے کہ جو ابھی شام میں ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے اندر جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. اور جس طریقے سے اسرائیل نے وہاں پہ ان کی ساری ایئر فورس سارے کے سارے جہاز اڑا کے رکھ دیے ہیں, ایک دن میں 400 سارٹیز انہوں نے بھیجی ہیں وہاں پہ. تو ان حالات میں تو وہاں پہ حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کہ ریجن کے بعد پھر خطے پہ بھی آئے گا, پھر پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے. جی ہاں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے نا کہ لوگوں کو اب ریئلائز کر رہے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے اسد کی ڈکٹیٹرشپ بہت ہی بروٹل تھی اور بہت ہی جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کیا تھا تو کم ہی مثالیں ہیں ہسٹری کے اندر. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر یہ جو آپ نے ایک بندے کو چارج سنبھالا ہے جس نے اس کے اوپر 2-3 مہینے پہلے 10 ملین کی باؤنٹی تھی بیکاز ہی واز جلانی جو ہے کہ بیسکلی یہ ٹیرورسٹ ہے اور اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. یہ میں امریکن بیانی کی بات کر رہا ہوں. You are welcoming him to take over the country or at least play a very influential role. تو یہ کچھ بات جو ہے نا سیریئلز کو ریئلائز ہو رہی ہے کہ maybe this is a fixed match. ہاں اور لگ بھی یوں رہا ہے کہ جیسے یہ فکس میچ ہے, کیونکہ جس طریقے سے لوگ وہاں پہ اسرائیل نے جا کے حملہ کیا, جس طریقے سے وہاں پہ سارا قبضہ کر لیا, تو وہ یہ لگ رہے ہیں کہ جیسے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو.
बिल्कुल कर रहे हैं, और लगता है कि ऑर्केस्ट्रेट किया है इन्होंने, अमेरिकन ने, और इजराइल इज द मेन आर्म, उनको तो पता ही है, दे आर द पिवटल आर्म अमेरिका का इन दैट रीजन। तो आई मीन सबसे ज्यादा तो फायदा है इजराइल को हुआ है कि दे कैन लुक डाउन ऑन डेमास्कस नाउ। बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल सही बात। और इसमें हमारे लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये जो सिलसिला ये जब आगे बढ़ेगा और अगर ईरान के ऊपर थोड़ा सा इनको टाइट करते हैं या इनसर्कल करते हैं, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए भी मसाइल तो होंगे ना, और फिर जाके डाउन द रोड अगर इसराइल की रिकग्निशन का मसला आता है तो वो भी हमारे लिए मसाइल होंगे। जी डेफिनेटली मसाइल होंगे, और ईरान का तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई इनका इजराइल का फोकस ईरान से कभी नहीं हटेगा, और अमेरिका का फोकस, क्योंकि इजराइल का फोकस वहां है तो अमेरिका का फोकस भी है, अमेरिका का भी। जी जी। तो अब ये देखना है कि इंटरनली ईरान, इंटरनली जो रिजीम है इनकी आयतुल्लाह की, ये कितनी स्ट्रांग है। और बेसिकली जब शाह का फॉल हुआ था ना, तो एक पीरियड था कि काफी डेवलपमेंट हुई थी ईरान के अंदर, काफी। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में इतनी सारी सैंक्शंस लगी और ये इश्यूज रहे इजराइल के साथ, तो उससे इज द स्टेट स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड दिस प्रेशर। हाँ, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन इस पे हम इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू करेंगे। साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता भी रहेगा और आपसे गपशप का सिलसिला भी जारी रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।